अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल साया इश्क की एपिसोड 6, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुरिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर चलते हैं साया इश्क की एपिसोड 6 की तरफ। सख्त मुश्किल था तेरे दर से पलटना, सो हम खुद को तेरी दहलीज पे छोड़ आए हैं। कमरे की लाइट ऑफ करके वो सोने की बजाय बालकनी में आ गया। न जाने क्यों उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी थीं, और हैरत की बात थी कि वो मुस्कुरा रहा था। हाँ, गुजार सिर्फ सिकंदर को जीने की, मुस्कुराने की वजह मिल चुकी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे गुजार सिर्फ सिकंदर को एक दिन मोहब्बत हो जाएगी, और अगर कभी सोचा होता तो एक ऐसी लड़की से जो दुनिया से इतना डरती है, से कभी ना सोचता। लेकिन देखिए अंतलीब, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। न जाने क्यों, लेकिन आपकी मासूमियत भरी बातें दिल को सुकून देती हैं। एक अजीब सा फरहत बख्श एहसास। बस एक दफ़ा मेरी होने की हामी भर लें, तो फिर आपको किसी से डरने नहीं दूंगा। ये दुनिया क्या चीज़ है। दूर आसमान को तकते इस वक्त गुजार सिर्फ ना जाने क्या क्या सोच रहा था। आजकल तो उसकी ज़िंदगी बदल के ही रह गई थी, लेकिन इस सब में तो वो अंतलीब की असर से हुई मंगनी को फरामोश कर चुका था। वो कैसे ये सोच बैठा था कि मोहब्बत को पाना इतना आसान है। आज इतवार के दिन की सुबह थी, इसलिए सब लोग घर पर मौजूद थे। वो जॉगिंग करके आया तो किचन में रुमैसा को पाया, तो वो उसी तरफ चल पड़ा। क्या बात है भाभी, आज इतनी सुबह? पानी की बोतल मुंह के साथ लगाते ही यूजार सिर्फ बोला। आज संडे है तो सोचा सुबह का नाश्ता बना लूं। तुम बताओ यूजार सिर्फ, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? कैबिनेट से सारा सामान निकालती वो बोली थी। आप चीज़ आमलेट के साथ चाय और देसी घी में बलों वाला पराठा बना दें। खाता तो नहीं, लेकिन आज दिल कर रहा है। अरे वाह, बट आई विश कि कभी तुम अनलीब के हाथ का बलों वाला पराठा खाओ। मान जाओगे कि कभी किसी और के हाथ वैसा बना ही नहीं सकते। क्यों, क्या आप भी नहीं बना सकती? आप तो फूफा है ना। नहीं, बनाती हूँ, लेकिन आज की तरह सिर्फ संडे को। बाकी दिन अनलीब ही बनाती है, और जाहिर सी बात है उसमें हाथों का कमाल है। इससे बेहतर तो नहीं बना पाती। चलें, इस दफ़ा जाएंगी तो ट्रिक पूछ लीजिएगा, क्या मालूम बेहतर से बेहतरीन बन जाए। हाँ, किसी दिन तुम्हारे भाई के साथ जाना भी है, याद करते वो बोली। वैसे आपकी सगी भतीजी हैं? युजार सिर्फ ने यूं ही पूछा था। हाँ, लेकिन तुम्हें क्यों शक हो रहा है? वो जिस तरह से बोला था, रुमैसा हंसते हुए पूछने लगी। मेरा मतलब कि आप इतनी यंग फूफा है ना, यकीन नहीं आता। वो शरारती सा अंदाज लिए हुए बोला। तौबा है इजार सिर्फ, मैं एक यंग फूफा होने के साथ यंग खाला भी हूँ, और एक यंग से देवर की भाभी भी। क्या बात है। आज इजार सिर्फ सिकंदर सुबह सुबह किचन में, खैर तो है? उसी वक्त अहमद खान अंदर आते हुए हैरान होते बोला। मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर भाभी के अलावा यहाँ कोई और होता तो शायद अभी तक मैं दोबारा सो भी क्या होता। टेबल से एक सेब पकड़े उसने अहमद की तरफ उछाला। भाभी से पहले का तुम्हारे साथ हूँ बेटा, कभी इतना प्यार हमें भी दे दिया होता। छुरी से सेब काटते अहमद नाराज़गी से गया हुआ। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि आप जैसी बोरिंग भाभी नहीं मिली। बात करने का मज़ा तो आता है। आंखें घुमाते इज़हार सिर्फ ने कहा तो रुमैसा की तो हंसी छूट गई, जबकि अहमद मुंह खोले दोनों को देखने लगा। अच्छा जाओ, सब नाश्ते के लिए आने वाले होंगे, तुम भी फ्रेश हो के आओ। रुमैसा ने उसे यहाँ से भेजा था। नहीं, ये था क्या? अहमद अभी भी शौक में था। ज़्यादा दिल पर मत लें, वो बस वैसे ही आज शरारती मूड में था। रुमैसा ने अहमद के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए मग उठाया। मेरे से ज़्यादा तो वो तुम्हारी सुनता है। यही पूछ लेना किसी दिन कि आजकल इसके इतने खुशगवार मिजाज की वजह क्या है। कहीं किसी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठा? मोहब्बत बड़े भाई को नहीं हुई, छोटे ने कहाँ से कर लेनी थी। मैं बता रहा हूँ कि वो मेरे से अलग है। और क्या आपने अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा तो नहीं लिया हुआ? खैर, वो तो मैं इतनी अच्छी हूँ, मोहब्बत तो आपको धक्के से ही हो जानी थी, ना भी करते।
مائی لو، وہ اس انداز سے بولی کہ احمد اس کی ناک کھینچتے بولا۔ صبح کے ناشتے کے لیے سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہو رہے تھے۔ آج تو خوشبو ہی الگ ہے۔ شہریار اور نور وہاں پہنچتے ہی تبصرے کرنے لگے تھے۔ آج تم لوگوں کی بھابھی کے ہاتھ کا جادو چلا ہے، مریم بیگم اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے بولی۔ لیکن بیٹا، اتنی ملازمہ ہیں، کچھ ان سے کہہ دیا ہوتا۔ بی جان نے سب کچھ دیکھتے ہوئے پیار سے رمیسا سے کہا تھا۔ ارے نہیں بی جان، آپ کو تو معلوم ہے سنڈے کی صبح ذرا دیر سے ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ بنانے کے لیے کافی ٹائم مل گیا تھا۔ نرم اور اخلاص سے بھری مسکراہٹ لیے وہ بولی تھی۔ اتنے میں فریش سا یوزارسف بھی وہاں آیا تھا۔ اپنی جگہ پر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ماہنور کے بالوں سے ہیئر کیچر اتار کے اس کے سامنے رکھا۔ بھائی، نور چلائی تھی، جس پر ہمیشہ کی طرح شہریار ہنسا تھا۔ جی بھائی کی جان، وہ بڑے پیار سے جواباً بولا کہ ہمیشہ کی طرح ماہنور کچھ کہہ ہی نہ پائی، اور یہ بات وہاں موجود سب جانتے تھے کہ یوزارسف سکندر اگر کسی کے لاڈ اٹھاتا تھا تو وہ ماہنور تھی، چاہے جتنا بھی اسے تنگ کرے۔ بھابھی ناشتہ؟ مریم بیگم اسے ناشتہ دینے لگی تھیں جب اس نے رمیسا کو مخاطب کیا، اور رمیسا نے چیز آملیٹ کے ساتھ چائے اس کے آگے رکھی، جسے دیکھ دیکھ کچھ افراد حیران رہ گئے۔ سکندر صاحب نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا۔ آج وہ کتنے سالوں بعد اپنا من پسند ناشتہ کر رہا تھا، ورنہ تو ان کی منتیں کرنے کے بعد بھی وہ ان کے ہاتھ کا پراٹھا نہیں کھاتا تھا۔ جبکہ شہریار کی نظریں یوزارسف کی پلیٹ پر ہی تھیں۔ اتنا لذیذ پراٹھا جو دیکھنے کو ملا تھا۔ خاموشی سے دھیان اپنی پلیٹ کی جانب کرو، ورنہ صبح کچن میں تم نظر آنے چاہیے۔ وہ جن للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ یوزارسف کو شہریار کو دھمکی دینی پڑی، اور اب ہنسنے کی باری نور کی تھی۔ ارے تو میں بنا دیتی ہوں۔ رمیسا اٹھنے ہی لگی تھی جب احمد اسے روکتے ہوئے بولا، میڈم آپ ناشتہ کریں، اس کی تو عادت ہے کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر یوں کرنے کی۔ اور وہاں شہریار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ہاں بیٹا، آپ ناشتہ شروع کریں، سکندر صاحب بھی بولے۔ آج کے لیے کافی ہو گئی، مجھ پر ہنس رہے تھے بلے۔ ماہنور نے بی جان سے چھپتے ہوئے میسج ٹائپ کر کے شہریار کو سینڈ کیا، جو اس نے فوراً سین کیا تھا، لیکن رپلائی کرنے کے بجائے اسے منہ کا ڈیزائن بناتے چرایا۔ آج کافی دنوں بعد رمیسا ٹائم نکال کے احمد کو لیے سفینہ بیگم کے گھر موجود تھیں۔ ان کا داماد آج پہلی دفعہ ان کے گھر آیا تھا، اسی لیے وہ کسی قسم کی کمی نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ حالانکہ رمیسا منع بھی کر چکی تھی، لیکن انہوں نے اندلیب کے ساتھ مل کر تواضع کا کافی سامان تیار کر لیا تھا۔ ویسے بھی سفینہ بیگم نے رمیسا کو ایک خاص بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد احمد فون پر یوزارسف سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ یار اس میٹنگ کو کسی اور دن رکھ لو یوزارسف، ابھی میرا آنا ممکن نہیں ہے، یا پھر تم خود کیوں نہیں اٹینڈ کر لیتے؟ کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے احمد بولا۔ ٹھیک ہے، گھر آ کے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر احمد نے فون رکھا اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تم لوگ رات کو تو رکو گے نا؟ سفینہ بیگم بولی۔ نہیں، ابھی تو مشکل ہے، میں نے صبح جاب پر جانا ہے اور احمد نے بھی آفس۔ رمیسا خود ہی احمد کی پوزیشن کا اندازہ لگاتے ہوئے بولی۔ اچھا، لیکن رمیسا میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، وہ بات کا آغاز کرتے ہوئے بولی۔ جی کہیے، رمیسا ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اسد شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بالآخر بیٹے کی خواہش کو سامنے رکھا۔ لیکن اتنی جلدی تو طے نہیں پایا تھا، اور ویسے بھی کیا اندلیب راضی ہے؟ وہ یہ سن کر حیران ہوتی بولی۔ ہاں، طے تو نہیں پایا تھا، لیکن اس کی جاب کی پروموشن ہو رہی ہے، اسی لیے اسے اسلام آباد شفٹ ہونا ہے، اور 3-4 سال تک اس کو وہاں ہی رہنا پڑنا ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شادی کر کے جانا چاہتا ہے۔ یہ پروموشن اس کی کیریئر کے لیے بہت ضروری ہے، جس وجہ سے وہ یہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اسی لیے مجھے اس کی یہ بات ماننی ہی پڑی۔ بات کرتے ہوئے وہ آخر میں کندھے اچکا گئیں۔ اور اندلیب، اس نے کیا کہا؟ رمیسا کو فوراً اندلیب کا خیال آیا تھا۔ اس سے تم ہی بات کر کے پوچھ لینا، اور ویسے بھی اسے کیا اعتراض ہونا ہے؟ سفینہ بیگم نے کہتے ہوئے بات ختم کی۔ اندلیب، مجھے سچ بتاؤ، کیا تم راضی ہو؟ رمیسا اس کے پاس کچن میں موجود تھی اور پوچھ رہی تھی۔ اپیا، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے؟ منگنی ہو چکی ہے اور اب شادی۔ مائنڈ تو پہلے ہی پریپیئرڈ ہے، اور ویسے بھی زیادہ کچھ نہیں بدلنے والا۔ پہلے بھی اسی گھر میں رہتی ہوں، بعد میں بھی یہیں رہنا ہے۔
چولہے پر چائے بلانے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ چولہا بند کرتی وہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے ہوئے بولی، آر یو شیور نا؟ نہیں، اگر تم کہتی ہو تو کچھ عرصے بعد رکھ لیں گے شادی۔ میں کہوں گی، بس تم ایزی فیل کرو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتی رمیسا اس سے پوچھنے لگی، اپیا؟ انلیف نے پیار سے پکارا کہ رمیسا کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اور جب اسے کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر ٹھیک تھا۔ رات کا وقت تھا، بڑے سب سونے جا چکے تھے، جب گھر کے کچھ فرد ابھی بھی لاؤنج میں موجود تھے۔ نظر دوڑا کر دیکھیں تو ایک سائڈ پر پڑے کانچ کی میز پر بہت سے صفحے بکھرے ہوئے تھے، جبکہ کچھ نیچے بھی گرے ہوئے تھے، اور ایسی بے ترتیبی کی امید اس گھر میں شہریار اور مہنور کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت اپنی ایک مشترکہ اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھے۔ بچوں، بس بھی کر دو، تھک جاؤ گے۔ رمیسا ہاتھ میں ٹرے پکڑے ہوئے آئی جس سے مگس ہے، اور شہریار اور نور کو دودھ کے مگ پکڑاتی وہ انہیں اپنا کام ختم کرنے کا کہنے لگی۔ بھابھی، بس تھوڑا سا اور، شہریار نے منت کرنے کے انداز میں کہا جب رمیسا نے آنکھیں دکھائیں۔ جانتے ہو نا کہ تم لوگوں کی وجہ سے کتنی دفعہ تمہارے بھائی کو کہہ چکی ہوں، اب میری نہیں مانیں گے۔ وہ کچھ دور صوفے پر براجمان احمد خان اور یوزار صرف سکندر کو دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ احمد ان کے یوں رات تک جاگنے اور اوپر سے کام کرنے کے خلاف تھا۔ ایسا تو مت کہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد ہمارے کتنے کام آسان ہو گئے ہیں، اب تو بھائی سے منوانا کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ مہنور رمیسا کو آنکھ مارتے ہوئے بولی، ہاں تو اب اس چیز کا اتنا فائدہ بھی مت لو کہ تمہارے بھائی تنگ ہی آ جائیں، اور جلدی سمیٹو یہ سب۔ انہیں کہتی وہ ان کی طرف بڑھی، یہ رہی آپ لوگوں کی کافی۔ دونوں کو کافی کے مگ پکڑاتی رمیسا خود اپنا چائے کا کپ پکڑتی میز کے پاس رکھے کشن پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اپنے نئے پروجیکٹس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ یوزار صرف کے ہاتھ میں فائلز تھیں، جبکہ احمد کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے دوڑ رہی تھیں۔ رمیسا انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے مسز، کدھر کھوئی ہوئی ہیں؟ احمد کا دھیان تو لیپ ٹاپ پر تھا، لیکن وہ رمیسا سے بھی غافل نہیں تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ دیکھ تو انہیں رہی ہے، لیکن کھوئی کہیں اور ہے۔ ہاں نہیں، وہ بس انلیف کی وجہ سے ہی پریشان تھی۔ ہال میں آتے وہ میز پر سے چائے کا مگ اٹھاتے بولی، جبکہ دوسری طرف یوزار صرف کا دھیان فوراً اسی طرف ہوا تھا۔ پریشان؟ لیکن کیوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، یہ بس لاسٹ والا رہ گیا ہے۔ وہ رمیسا سے بولتا آخر میں یوزار صرف سے آہستہ سے گویا ہوا۔ ہاں خوش تو ہوں، لیکن آپ نہیں سمجھیں گے۔ انلیف وہ ایک بہت الگ قسم کی ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اس گھر میں موجود افراد سے جیسے لاتعلق سی ہے، ان سے نہیں، وہ سب کے ساتھ ہی ایسی ہے۔ نہ جانے اسے آج تک کس چیز سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ باجی اور اسد اس فیصلے میں ذرا جلدی کر رہے ہیں۔ یوزار صرف نے دیکھا کہ رمیسا کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اوکے، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، اب ہم جا رہے ہیں۔ اسی وقت مہنور اور شہریار اپنا کام ختم کرتے اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ لیکن آپ پریشان کس وجہ سے ہیں؟ اس دفعہ یوزار صرف پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ چلو یہ تو مکمل ہوا، احمد لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، بس باجی چاہتی ہیں کہ 2 ماہ کے اندر اندر اسد اور انلیف کی شادی کر دی جائے۔ رمیسا تو یہ الفاظ بول گئی تھی، لیکن کاش ایک دفعہ یوزار سے سکندر کے چہرے کو بھی دیکھ لیتی۔ دم گھٹنا کسے کہتے ہیں، یوزار صرف نے آج پہلی بار محسوس کیا تھا۔ شادی، اور وہ بھی انلیف کی۔ کاش اس نے کچھ غلط سنا ہوتا، کاش۔ اگر آپ کی بہن نہیں راضی تو انکار کر دیں۔ چند ثانیے بعد وہ کچھ بول سکا، اور چاہنے کے باوجود وہ انلیف کا نام نہ لے سکا۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں، ورنہ میں تو کچھ عرصے بعد ہی چاہتی تھی۔ یوزار صرف کو جواب دیتے وہ دوسرے میز پر پڑے نور اور شہریار کے مگ پکڑ کر لائی۔ اتنے میں احمد بھی کافی ختم کر چکا تھا۔ چلیں میں چلتا ہوں، کچھ آرام کر لوں، یوزار صرف کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اسے اس وقت ذہنی سکون کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دم ہی اپنے ارد گرد سناٹے اترتے محسوس ہوئے۔ سارے دن کی تھکاوٹ ایک طرف، جبکہ اس بات نے جس قدر اس کے اندر توڑ پھوڑ کی تھی وہ ایک طرف۔ ارے اپنی کافی ختم نہیں کر کے کیا؟ اس کا مگ اٹھاتے رمیسا احمد سے بولی، جس میں سے کچھ ہی گھونٹ لیے گئے تھے۔ اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا؟
احمد نے نارملی کہا، جبکہ ان دونوں کو ہی اس کے یوں جانے کا سبب معلوم ہی نہ ہوا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے سب سے پہلے اس نے دروازہ بند کیا اور پھر گہرے سانس لیے۔ واش روم میں داخل ہوتے ٹیپ کھولا اور ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں چہرے پر ماری کہ آنکھیں کھلنے کے قابل ہوئیں۔ باہر آتے شرٹ کے اوپری چند بٹن کھولتے وہ تھکا ہارا سا بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ آنکھیں بند کی تو وہی الفاظ ذہن میں بے لگام گھوڑوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگے جو وہ نیچے سے سن کے آ رہا تھا، اور ایسے دوڑے کہ اس کی محبت، اس کی خواہشات، اس کے سکون کو اپنے پیروں تلے بری طرح رون ڈالا کہ اگر وہ ان میں سے کسی کو بھی دیکھے تو نیم مردہ حالت میں پائے۔ اور آخر وہ انہیں بچانے کے لیے کر بھی کیا سکتا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس کی محبت مرنے جا رہی تھی، فنا ہونے جا رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور جا رہی تھی، اور وہ دور کھڑا صرف دیکھ رہا تھا، کسی تماشائی کی طرح، زور سے ایک مکہ بیڈ پر مارا کہ اس سے محبت کی ہی کیوں؟ اگر وہ اقرار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اظہار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، تو آخر کیوں؟ اسے وہ لمحے یاد کیے جن لمحوں نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، اور یہ نتیجہ نکالا کہ اس سے تو یہ سب لاشعوری طور پر ہوا تھا، اور جب شعور کی سیڑھی پر قدم رکھا تب احساس ہوا کہ وہ تو محبت کر بیٹھا ہے۔ لیکن ایک عجیب سا سکون ملنے لگا تھا اسے سوچتے ہوئے، لیکن اس سکون کی مدت اتنی تھوڑی ہوگی یہ نہیں جانتا تھا وہ۔ کتاب عشق کے ہر ایک پنے پہ لکھا دیکھا، محبت توڑ دیتی ہے، جدائی مار دیتی ہے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔